जिस कौम ने भी इस्लाम के खिलाफ महाज आराई की है उन्हें पसपाई का सामना करना पड़ा, और इस्लाम वही फलता फूलता ही रहा, इस्लाम कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी जो हालात आप देख रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लाम पर कोई आंच नहीं आएगा। चंद गर्दनें कट जाने का नाम इस्लाम कटना नहीं है। मुझ जैसा अगर आदमी 4 टुकड़ों में बदल जाए, किसी की तलवार का, किसी की बंदूक का मैं निशान बन जाऊं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दीन खत्म हुआ। अरे दीन का मैं एक अदना खादिम हूं, खादिम के खत्म होने से दीन खत्म कभी नहीं होगा। मैं हमेशा कहा करता हूं, इस्लाम उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस सरा में हैं और उसकी शाखें औजे सुरैया पर मौजूद है। पूरी दुनिया मिलकर इसे हिला नहीं सकेगी। मैं सरकार गरीब नवाज के इस उर्स की तकरीब में हिंदी मुसलमानों को यह जरूर कहना चाहूंगा, तुम फख्र से कहो कि हम गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आबाद हैं। किसके हिंदुस्तान में है? सरकार गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आबाद हैं, जिसकी बगैर इलेक्शन के 800 साल से मुसलसल हुकूमत चल रही है, और आइंदा भी इलेक्शन नहीं होना है और डरना भी नहीं है हमें। और दूसरी बात यह है कि हमें प्रचार भी नहीं करना है, और ना ही गरीब नवाज के उस कुर्सी के लिए किसी ईवीएम की जरूरत है जहां घोटाले होते हों। नहीं, सुल्तानुल औलिया की वो कुर्सी है, हजारों आते गए जाते गए, हमने देखा है। अब तो कुछ वो हैं जिनका पेपर में नाम भी नहीं है। चंद साल पहले वो पीएम भी थे, सीएम भी थे, अब पूछा तो पता चला कि अब वो कचरे में हैं, नहीं है, कूड़े का दान में पड़ गए, कहीं हैं, सब खत्म हो गए। लेकिन 800 साल से एक अंग्रेज है जो अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पर सियाहत किया, उसने हिंदुस्तान की पुरानी चीजों की तारीख लिखी है किताब में। उसने कहा बहुत सारे अजायबात हिंदुस्तान में देखे, ताजमहल देखा, कुतुब मीनार देखा, लाल किला देखा, पुरानी मंदिरें देखा, बहुत सारी चीजें देखा, लेकिन एक अजूबा भी मैंने देखा। ये अंग्रेज लिखता है, एक अजूबा मैंने देखा कि हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों पर एक कब्र हुकूमत कर रही है। उसने कहा वो कब्र हुकूमत ऐसी कर रही है, कहां की? कहा आज मेरे मोहल्ला की कब्र है। वो करोड़ों मुसलमानों के दिलों पर आज भी हुकूमत कर रही है। यह हमने न कहा अल फद्लु लिमा शहीद बिहिल आदा, अरबी में कहा गया फजीलत उसकी जिसकी दुश्मन भी गवाही दे रहे हैं, दुश्मन भी जिसकी गवाही देते हो। एक कब्र है जो करोड़ों पर हुकूमत कर रही है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, 800 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महफिलों में गरीब नवाज का नाम अब भी ताज़ा है। अब हालात के तकाज़ों के एतबार से अगर चंद लोग हम में से वहाबी हो गए, अहले हदीस हो गए, देवबंदी हो गए, फलां हो गए, और उनके दिलों में अगर औलिया दुश्मनी का कीड़ा आ गया, तो फिर ये उनका अपना नुकसान है, उनका अपना नुकसान है। औलिया कामिलीन से अगर बुग़्ज़ और अदावत किसी ने उनके ज़हनों में डाला है, तो मैं उनसे कहूंगा कि नादानो, कम से कम अपनी तारीख पढ़ लो कि तुम्हारे घरों में तुम्हारे बाप दादाओं को दीन कौन लेकर क्या दिया है, कहां से लाया है। क्या तुम आज भी यही कहोगे कि हमारे बाप दादाओं को 800 साल से जाकिर नायक ही सिखा रहा था दीन, 800 साल से ही जोकर ही तुम्हें दीन दे रहे थे? तुम्हारी तारीख अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा ये औलिया कामिलीन हैं, दुर्वेश सिफत, जिन्होंने अपनी बोरिया और अपने खीमों में रह करके लोगों के दिलों को साफ किया, लोगों को दीन इस्लाम से रोशनास किया। जो लोग कत्ल करने आए वो आपके मुरीद सादिक बने हुए हैं। मैं सुल्तानुल औलिया सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन की एक बात बता दूं। अलग अलग रिवायात हैं, आपसे कहा गया ईद के लिए आप जा रहे थे और सादात का घराना है। गरीब नवाज बाप की तरफ से हुसैनी सैयद है, माँ की तरफ से हसनी सैयद है, दोनों तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके नाना भी हैं और दादा भी हैं, नजीबुत तरफ़ैन सैयद गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन में ईद के लिए जा रहे हैं, तो एक बच्चे को देखा फटे पुराने कपड़ों में, बोसीदा कपड़ों में, उसके पास गए, उससे देखा। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी चीजें आपकी जिंदगी में मिलती जुलती हैं। ये अताए रसूल यूं ही नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक आपको वदियत किए गए थे, जो हुजूर के लिए वाक़या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ईदगाह जाते हुए एक यतीम को उठाया था और अपने घर ला करके उसे नहलाया, कपड़े पहनाया। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईद के लिए जा रहे हैं, एक गरीब बच्चे को देखा पुराने फटे कपड़ों पर है, तो उस बच्चे से पूछा तो उसने कहा मेरे घर में इतनी ताकत नहीं है कि ईद के लिए कपड़े खरीदे जा सके। तो बहरहाल जो भी था, हज़रत गरीब नवाज ने उसके कपड़ों की तारीफ करना शुरू कर दिया, तेरे कपड़े कितने अच्छे हैं, मुझे रश्क आ रहा है, इतने अच्छे कपड़े तो मैं कभी पहना नहीं। और उसे मनाते हुए कहते हैं, ए मेरे दोस्त, क्या तू एक बार मेरी बात मान लेगा? कहा क्या है? कहा ये तेरे कपड़े मुझे चाहिए, तेरे ये कपड़े मुझे चाहिए, ये बहुत कीमती हैं, बहुत अच्छे कपड़े हैं। उस बच्चे ने जल्दी से उतार करके दिया और अपने जो कीमती ईद के कपड़े थे वो उतार कर उसे दे दिया, उसे पहनाया। वो बच्चा गरीब नवाज के कपड़े पहना है और आप उसके बोसीदा कपड़े पहनकर ईद पर आए। नमाज पढ़ करके जब बाहर वापस अपने घर आए, माँ ने पूछा बेटा तुझे तो अच्छे अलग दूसरे कपड़े पहनाए थे, ये तू कौन से कपड़े पहन करके आया? वाकया सुनाया। एक छोटे से बच्चे को मैंने बोसीदा कपड़ों में देखा तो दिल गवारा नहीं किया, मैंने अपने ईद के कपड़े उसे दे दिया, उसके कपड़े में पहन लिया। उसी दिन से ये गांव में बात मशहूर हो गई थी कि मोइनुद्दीन गरीब नवाज है, ये गरीबों को नवाजने वाला है। मेरे अजीजों, ये सिर्फ उनकी जिंदगी का एक वाकया समझकर हम भूल नहीं जाएंगे। मैं आज भी गरीब नवाज के दरबार से यही आस और यास रखता हूँ कि हम गुनाहों के फटे पुराने कपड़ों में आज जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जाहिर जो लिबास है ये अलग लिबास है, लेकिन जो अखलाक का लिबास है वो हमारा फटा हुआ है,
بہت پوسیدہ ہے، اور اس لباس کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، یہ نہیں میں کہوں گا کہ ہمارا لباس وہ اپنا لیں گے، ہرگز نہیں، لیکن شان غریب نوازی یہ ہے کہ وہ ہمارے اخلاق اور گناہوں کے پھٹے ہوئے لباس کو اپنے تصرف و کرامت سے اچھے لباس میں ضرور تبدیل فرمائیں گے۔ محبت ہو تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے عطا بھی ہوگی۔ اجمیر معلیٰ سے اپنی عقیدتوں کو وابستہ رکھو مسلمانوں، کبھی کم ہونے نہ دینا۔ جب جب بات آئے سلطان الاولیاء کی غریب نواز کی، اپنے بچوں میں ان کی محبت منتقل کرتے چلے جانا۔ بات کے حالات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے بچے کہیں کسی اور کی بتائی ہوئی باتوں سے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے گھروں میں دین انٹرنیٹ سے ہی آیا ہے، گوگل سے ہی سیکھا ہوا ہے، لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے۔ اس لیے بچوں کو اپنی تاریخ سے آشنا کرتے رہو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ میں جو بات شروع کیا تھا وہ یہی ہے، اسی پر میں ختم کروں گا۔ آپ کے فرامین مجھے آج سنانا ہے، ان کی کرامتیں بہت سنے ہیں، ان کے اخلاق و کردار آپ نے بہت سنے، ان کا تصرف، ان کی کرامات، ان کا زہد و تقویٰ شاید سب نے سنا ہوگا۔ برکت کے لیے میں نے ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بلند و بالا اخلاق کیا تھے۔ میں نے 2-3 مثالیں صرف برکت کے لیے رکھی، لیکن میں نے آج یہ طے کیا تھا کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں میں اپنے سننے والوں کو غریب نواز کے فرامین اور ان کے اقوال، جس کو گولڈن ورڈز کہا جائے، وہ ضرور پیش کر کے جانا چاہتا ہوں۔ سلطان الاولیاء غریب نواز کی کتابوں سے جو ملی ہوئی باتیں چند ہی چیزیں بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں نمبر 1، نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ بس بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں، اس میں کوئی خیانت نہ کریں۔ نماز ایک راز ہے جو بندہ اور اپنے پروردگار اس کے بیچ میں ہے۔ یہ غریب نواز سے محبت کرنے والے اس فرمان کو سن کر کے اجمیر جائیں، ٹانگ پھیلا کر کے سو کر پوری رات بھر وہاں پر عیاشی کر کے غریب نواز کی محبت قدم بھرنے والے، ان کے فرمان کو سنو۔ فرماتے ہیں نماز اللہ کی امانت ہے، جو ترک کیا اس نے اپنے رب کے ساتھ خیانت کی۔ رب سے خیانت کرنے والا وہ اس کی ولی سے کیا فیض اٹھا سکے گا؟ پہلی چیز سلطان الاولیاء کے دربار میں جانے کے بعد، ویسے تو عام زندگی میں نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اتنے بڑے دربار میں جانے کے بعد تو اور زیادہ پابندی ہونی چاہیے۔ کیا تم غریب نواز کو اپنی قبر میں زندہ تصور کرتے ہو کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جس وقت تم اجمیر میں گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، کیا اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ مجھے غریب نواز اپنے اجمیر میں دیکھ رہے ہیں؟ ادھر اذان ہو رہی، ادھر نماز ہو رہی ہے، میں بازاروں میں مستیاں کر رہا ہوں، عیش کر رہا ہوں۔ تو یہ تو غریب نواز کی محبت نہیں ہوئی میرے عزیز ہو، یہ تو تم اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے چلے گئے، پکنک کے لیے گئے، ایک ٹور کر لیا تم نے۔ دوسری بات یہ بھی دیکھیں غریب نواز کا فرمان، یہ سنانا مجھے بہت ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں غریب نواز کی محبت کا نام چلم اٹھانا ہے، بیڑی پھونکنا ہے، چرس گانجا پینا ہے، ہاں اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کچھ لوگ۔ یہ جھوٹے نقلی جعلی پیر جنہوں نے غریب نواز کا نام لے کر کے، وہاں پر بھی اجمیر میں بھی پوری گینگ بیٹھی ہوئی ہے۔ ظالموں، تم پورے غریب نواز کے نام پر دھبا لگانے کی کوشش کرتے ہو۔ آنے والے جو نئے مسلمان ہو یا پھر ہماری نئی جنریشن ہے، کیا اس کو یہ بتانا چاہو گے کہ غریب نواز یہ تمام کام کرتے تھے اس لیے ہم بیٹھ کر کے یہاں کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء و اولیاء اور ہر مسلمان سے ہوگا۔ انبیاء سے بھی ہوگا، اولیاء سے بھی ہوگا، ہر مسلمان سے ہوگا۔ اور فرماتے ہیں غریب نواز جو اس حساب میں پورا نہیں اترے گا وہ دوزخ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ یہ فرمان غریب نواز ہے۔ میری ان باتوں کو ضرور نقل کرو اے مسلمانوں۔ غریب نواز کے نام پر قوالیاں جتنی شعر ہوتی ہیں، ان کے فرامین بھی شعر ہو، ان کے احکامات اور ان کی تعلیمات بھی پھیلائی جائیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یہ ہے، فرماتے ہیں جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 دروازے بنا دیتا ہے۔ بھوکوں کو کھلاؤ جو بھوکا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ دوسرا ہے۔ غریب نواز کے نام پر جو نیاز ہوتی ہے، اس میں سب پیٹو لوگ ہی کھا جاتے ہیں، کوئی مسکین کھا نہیں پاتا۔ سارے وہی لوگ کھا رہے ہیں جن کے گھروں میں آلریڈی کھانا بنا ہوا ہے، بس اتنا ہے کہ باہر میدان میں آ کر کے کھا لیا۔ ارے ثواب کا کام ان مسکینوں کو کھلانا ہے جن کے گھروں میں روٹی نہیں ہے۔ ہاں یہی تو ہوتا ہے، لنگر کیا، فاتحہ کیا، نیاز کیا، اور سمجھ بڑے ثواب کا کام۔ کس کو ثواب؟ خود کھانے کا ثواب، خود کھا کر کے ثواب۔ ثواب ان مسکینوں کو کھلانے کا فرمایا گیا ہے جن کے گھروں میں رزق نہیں پہنچا۔ ہاں اگر آپ کو خود کو کھانا ہے تو کھاؤ، پارٹی کر رہے ہو آپ کھا رہے ہو، میں ناجائز حرام نہیں کہہ رہا، کھاؤ، لیکن اس کو جس لنگر کا نام دے رہے ہو وہ لنگر نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان یہ سنیں بہت توجہ سے، فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ کوئی ستا رہا ہو۔ اپنے مسلمان بھائی کو ستانا، پریشان کرنا، اس سے بڑا گناہ کبیرہ نہیں، یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے۔ اور فرماتے ہیں اس سے خدا اور رسول دونوں ناراض ہوتے ہیں جو مسلمان کا دل دکھاتا ہے۔ اس پر ظاہر سی بات ہے جو چشتی ہے، جو غریب نواز سے اپنی نسبت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء سے
اپنے ہر عمل سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچائے۔ ایک بار اجمیر معلیٰ میں آپ جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے، ایک فقیر لاہور سے آیا اور درویشوں کی جماعت ہے، دوپہر کا وقت ہے، وہ آیا اور سرکار غریب نواز سے بڑی عقیدت کے ساتھ مٹھائی کا ایک ڈبہ لے آیا تحفے میں، کہا کہ لاہور سے مٹھائی لایا ہوں غریب نواز کے لیے، وہاں سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قبول فرمایا، ہدیہ قبول فرما لیتے۔ تو وہ فقیر اس بات پر ضد کر رہا تھا کہ حضور ایک تھوڑا سا میرے سامنے کھا لینا، تھوڑا سا میرے سامنے کھا لیں، ورنہ شان غریب نواز تو یہ ہے کہ سب تقسیم کر دیتے تھے، جو آتا سب کو بانٹ دیا تھا۔ اس کی تمنا یہ تھی کہ سرکار غریب نواز بھی تھوڑا سا کھا لیں، جبکہ وہ جمعرات کا دن روزے سے تھے۔ حضرت غریب نواز نے اس فقیر کے اسراف کو دیکھا اور مٹھائی کھا لی۔ ان کا یہ عمل دوسروں کے لیے بہت بڑا تھا۔ جو مجمع میں بیٹھے تھے مریدین جو برسوں سے مجاہدوں میں ہیں، سب ٹھٹک گئے کہ آج کیا غریب نواز کا روزہ نہیں تھا، آج جمعرات کا دن ہے اور مٹھائی کھا لیا، بھول کے تو نہیں کھایا۔ فوراً لوگوں نے یاد دلایا بعد میں کہ حضور آپ نے آج مٹھائی کھا لی، روزہ تھا کہ نہیں تھا؟ کہا روزہ تھا۔ کہا بھول کے کھایا آپ نے؟ کہا نہیں، جان بوجھ کے کھایا۔ تو لوگوں نے پوچھا جان بوجھ کر کے آپ نے کیسے کھایا؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا وہ ایک درویش میرے نبی کی امت کا، ایک فقیر بڑے دور سے چل کر آ رہا ہے، میرا روزہ تو نفل ہے، ٹوٹ گیا تو قضا کر لوں گا، اس کا دل ٹوٹے تو کون باندھے گا؟ اس کے دل کو میں نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ یہ اذیت نہ پہنچانا، کسی کے دل کا خیال رکھنا، یہ سرکار غریب نواز کی تعلیمات میں سے۔ اور فرمان سنیں، ارشاد فرماتے ہیں کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے؟ مرد کو چاہیے کہ احکام الہی بجا لائے، اس میں کمی نہ کرے، پھر جو کچھ چاہے گا اللہ اسے فوراً عطا کرے گا۔ قبرستان میں جان بوجھ کر کے کھانا یا پانی پینا گناہ کبیرہ ہے، یہ غریب نواز کا فرمان ہے۔ قبرستان میں جان بوجھ کر کھانا یا پانی پینا گناہ کبیرہ ہے، جو ایسا کرے وہ ملعون ہے، منافق ہے، کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے۔ یہ تمام چیزیں عمل کرو میرے مسلمان بھائی۔ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا کہ اس نے اپنے خاندان کو برباد کیا، اور فرماتے ہیں اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرنا تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ کسی کو تم نے ذلیل کیا وہ تمہیں اتنا برباد کر دے گا جتنا تمہارا دوسرا گناہ نہیں برباد کرے گا۔ آپ سنیں، یہ بات بھی ضروری ہے، اگر قیامت کے دن کوئی چیز جنت میں لے جائے گی تو وہ تمہارے اخلاقوں کے، تمہارا تقوی ہے نہ کہ علم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن تمہیں جنت میں کوئی چیز لے جائے گی تو تمہاری پرہیزگاری، تمہارا تقوی ہے نہ کہ علم۔ علم جتنا بھی حاصل کر لیا لیکن اس کے ساتھ تقوی نہیں آیا تو جنت میں نہیں جا پاؤ گے۔ جو شخص عشق الہی کی راہ میں قدم رکھتا ہے اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اہل عرفان یاد الہی کے علاوہ کوئی اور بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ اب پھر سنیں، اگر کسی شخص میں 3 خصلتیں، 3 عادتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ غریب نواز فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے اندر 3 عادتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو اللہ اسے دوست رکھتا ہے۔ پہلی چیز سخاوت، دوسری چیز ہے شفقت، تیسری چیز ہے عاجزی و انکساری۔ سخاوت، لوگوں میں خیرات کرنا بغیر بتائے اور پھر دے دینے کے بعد دوبارہ کبھی ذکر نہ کرنا، یہ سخاوت۔ شفقت کا مطلب ہے نرمی کرنا ہر ایک کے ساتھ، لوگوں سے نرم بات کرنا۔ تیسری چیز ہے عاجزی و انکساری، غرور و تکبر نہیں کرنا۔ پوچھا گیا کیسے کریں یہ سب؟ فرماتے ہیں سخاوت دریا کی طرح کرو۔ دریا کا پانی کبھی کم ہوتا ہے؟ جتنا جسے چاہے اٹھا کر کے لے جاتا رہے، دریا کسی کو روکتا نہیں، 1 بالٹی اٹھائے 10 بالٹی اٹھائے۔ فرماتے ہیں سخاوت کیسی ہو؟ تو فرمایا دریا کی طرح۔ پھر پوچھا شفقت کیسی ہو؟ کہا سورج کی طرح۔ شفقت کیسی ہو؟ سورج کی طرح۔ سورج اتنا ہائی پاور کا ہے، اتنا ہائی پاور کہ اس کے برابر کا ٹیمپریچر دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود کسی کو جلاتا نہیں۔ جلاتا ہے سورج؟ شفقت ہے یہ سورج کی۔ صبح تمہاری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، دوپہر میں تمہیں اجالے دیتا ہے اور شام میں بھی ٹھنڈک دیتا ہے۔ ہائی پاور کا ہے لیکن شفقت ہے۔ اور پھر پوچھا گیا عاجزی کیسے کریں؟ عاجزی کیسے کریں؟ فرمایا زمین کی طرح، زمین کی طرح عاجزی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ یہ زمین ہمیشہ نیچے رہنا پسند کرتی، کبھی کسی کے سر پہ چڑھتی نہیں، سر پہ نہیں چڑھتی ہے۔ آپ نے یہ 3 باتیں فرمایا، سخاوت دریا کی طرح کرے، شفقت سورج کی طرح کرے، عاجزی زمین کی طرح کرے، کہ ہر کوئی اس پر چل کے جاتا ہے لیکن کسی کو روکتی نہیں ہے، کسی کو روکتی نہیں۔ اب دیکھیں فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا نیکی کرنے سے بھی بہتر ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ رہنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ گناہ کرنا الگ چیز ہے لیکن گناہ کا بہت سارے نوجوان یہی ہیں، ارے میں تو حضرت وہ سب نشہ وشہ نہیں کرتا، دوست پورے تو نشیڑی ہیں، تو کیا کرتا ہے ان کے ساتھ؟
یہ غریب نواز کے فرمان کے مطابق گناہ کرنا اس سے زیادہ برے لوگوں کی صحبت میں رہنا گناہ ہے، اور یہ لوگ تجھے جہنم میں چھوڑیں گے نہیں، لے کر کے جائیں گے قیامت کی۔ یہاں جتنی تو نے ان کے ساتھ وفاداری کی تھی، یہ جتنے برے لوگوں کے ساتھ، یہ ساری وفاداری یہ قیامت کے دن تیرے ساتھ نکالیں گے، اور کہیں گے بڑا وفادار دوست تھا، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ساتھ میں لے کے جائیں گے اس کو۔ قرآن میں وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش یہ فلاں کو میں دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں تو جنت۔ غریب نواز کے فرامین کیا تھے، آپ نے لوگوں کو کیا چیزیں بیان کی ہیں، یہ تمام فرامین کی طرف توجہ دلانا ہر عالم دین کی ذمہ داری بھی ہے۔ میں مختصر سی سیرت آپ کی رکھوں گا کہ الحمدللہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں اور ہماری فہرستوں میں اتنے بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء کاملین ہیں کہ ان کی سیرتیں بیان کرتے کرتے سالوں سال گزر جائیں گے۔ اسی لیے اے سنی مسلمانوں، آپ اولیاء کی صرف مزاروں اور قبروں کو نہ دیکھو بلکہ ان کی کتابوں کو بھی دیکھو۔ آپ صرف ان کے گنبدوں کو ہی نہیں بلکہ ان کی لکھی ہوئی تعلیمات کو بھی دیکھو تو پتہ چلے گا۔ صرف گنبدوں کو اور مزاروں کو دیکھ کر کے عقیدت رکھنے والے کی عقیدت اور ہے، اور ان کی تعلیمات پڑھ کر کے عقیدت رکھنے والے کی عقیدت اور ہے۔ اس لیے کہ جو بہک گئے، گمراہ ہوئے، جو بہک گئے، اولیاء سے دور ہوئے، یہ کون لوگ ہیں؟ جو صرف مزارات کو دیکھ کر کے اعتقاد رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، انہوں نے اولیاء کو پڑھا نہیں تھا، اس لیے شیطان انہیں گمراہ کر دیا۔ اور جو اولیاء کو پڑھ کر کے ان کے محب ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، انہیں جلدی کوئی گمراہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے صرف ظاہر کو دیکھ کر کے محبت نہیں کی ہے بلکہ ان کی تعلیمات کو دیکھ کر محبت کیا ہے۔ غریب نواز سے اگر محبت ہو، آپ حقیقت میں محبت کرتے ہو تو ان کی کتابیں کہاں ہیں پوچھیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں امت کے درس کے لیے، اپنے سلسلے کے لیے، کیا چیزیں آپ نے قیمتی چھوڑی ہیں، وہ چیزیں آج امت کو چاہیے کہ معلومات کرے۔ کوئی بھی آدمی زندہ رہتا ہے تو اپنی تحریروں سے زندہ رہتا ہے، اپنی تعلیمات سے زندہ رہتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشن، اپنی تحریریں، اپنی تقریریں اور اپنی تبلیغ کی وجہ سے 800 سال سے بھی ہماری محفلوں میں زندہ ہے۔ یہی زندگی ہے، اور بعد میں آنے والوں کو چاہیے کہ ان کی تحریریں اور تقریریں، ان کی تعلیمات کی طرف توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر جو چرچا ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، کیوں؟ اعلیٰ حضرت کی سینکڑوں کتابیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، تو امت کو جو انہوں نے دیا ہے وہ ایک بہت عظیم تحفہ ہے۔ لیکن عوام کا حال یہ ہو گیا کہ عوام صرف ان کی قبروں تک رہ گئے اور ان کی تعلیمات تک پہنچ ہی نہیں پاتے، ان کے گنبد اور ان کے نیاز اور ان کے منتوں تک رہ گئے لیکن ان کی تعلیمات اور ان کی کتابوں تک نہیں رہے۔ مجھے بتاؤ اے سنی مسلمانوں، ہزاروں کی تعداد میں زیارت پر جانے والے مٹھائیاں، نان کھٹائیاں، پیڑے سب تو لے کر کے آتے ہوں گے جس جگہ جاتے ہیں، صاحب عرس، خواہ وہ بریلی شریف ہو کہ اجمیر شریف ہو کہ کلیر شریف ہو، جہاں پر جاتے ہیں آپ اپنے گھر واپس آنے کے وقت نیاز کے طور پر فاتحہ کے بعد کچھ نہ کچھ مٹھائی لاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ مستحسن ہے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے وہاں کا تبرک لے کر کے آتے ہیں، لیکن کیا کبھی کوئی ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر کے ان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب لے کر کے آتا ہے؟ ارے پڑھنا نہیں آتا کم سے کم اپنی لائبریری میں تو سجا دیتا، گھر میں لے کر کے آتا، یہ کہتا کہ اجمیر گیا، مٹھائی تو لے کر کے آیا لیکن سرکار غریب نواز کی زندگی میں لکھی ہوئی کتاب بھی لے کر کے آیا۔ ہو سکتا تمہاری نسل میں یا تمہارے گھر میں عورتیں کسی نہ کسی دن اٹھاتی اور پڑھتی، پھر محبت غریب نواز ان کے سینوں میں ویسی معجزن رہتی۔ ورنہ یہ ٹی وی کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور کسی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے سوشل میڈیا میں، کون کیا دیکھتا ہے، کیا اس کے پاس آتا ہے، کسی کی کوئی روک تھام نہیں ہے۔ تم ہزار سنی صحیح العقیدہ ہو، تمہارے بچوں کے موبائل پر جب تقریریں آنے لگتی ہیں تو اس کا کوئی انتظام انٹرنیٹ پر نہیں ہے کہ صرف اور صرف حق بات ہی آئے گی اور باطل باتیں نہیں آئیں گی، سب آتی رہیں گی۔ اس مکسچر کلچر میں جب بچے دیکھتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل و دماغ میں اولیاء کی گستاخی آ جائے، توہین آ جائے، برے خیالات آنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے اپنے گھروں میں کتابوں کو بھی سجاؤ، اولیاء کی تعلیمات کو بھی۔ سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام حسن ہے لیکن اللہ نے غریب نواز سے آپ کو مشہور معروف فرمایا، اور ہے بھی آپ غریب نواز۔ ایک لقب ہے میرے آقا سرکار غریب نواز کا، عطائے رسول۔ عطائے رسول اس کا مطلب ہوتا ہے رسول کی عطا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا۔ کس کے لیے؟ خاص طور پر ہندی مسلمانوں کے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے رسول پاک کا سب سے بڑا تحفہ غریب نواز کی شکل میں موجود ہے۔ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہندوستانیوں کو عطا کی وہ غریب نواز کی شکل میں عطا فرمائی۔ حضرت سلطان الاولیاء معین المشائخ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ حاضر تھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر جو بشارت ہوئی ہندوستان تشریف لائے۔ یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت سرکار غریب نواز کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہندوستان کا پورا نقشہ، پوری وادیاں، پورے میدان، پورے سب بستیاں ان کی آنکھوں کے سامنے فرما دی۔ حضرت سرکار غریب نواز فرماتے میں نے اجمیر کی پہاڑیاں تک دیکھ لی، مدینے سے
پہاڑیاں تک میں نے مدینے سے دیکھ لیا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دکھایا تھا۔ ارے میرے عزیزو، سرکار غریب نواز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد آنے والے مدینے میں بیٹھ کر اجمیر کی پہاڑیاں دیکھ رہے ہوں، اور ان کے جد امجد رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کائنات کی ہر شے کو نہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، جنہوں نے انہیں دکھایا۔ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان جو تشریف لائے، بڑی کٹھناؤں کے ساتھ، کٹھنائی آپ نے دیکھی، مشکلات دیکھی، مشقتیں دیکھی، پھر بھی آپ ہندوستان جس راستے سے آئے وہ بڑی لمبی تاریخ ہے میرے عزیزو۔ میں اس لیے عرض کروں گا کہ آج کے حالات کے اعتبار سے سرکار غریب نواز کی اس سیرت کو اگر کوئی پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دل بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا، حوصلہ بڑھ جائے گا۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج بہت رکاوٹیں ہیں، علماء بھی یہ سوچتے ہیں حکومتیں سخت ہیں، بولنے کے لیے ہمیں ہزار ناپ تول کے بولنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، لوگ ہماری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز آؤ، غریب نواز جس وقت آ رہے تھے اس وقت کون سے حالات اچھے تھے، ہندوستان کے کیسے حالات تھے؟ کیا آپ کو پورا ہندوستان پیالی میں سجا کر کے رکھ دیا گیا تھا؟ آئیے غریب نواز، آئیے آپ معین الدین ہندوستان۔ میرے عزیزو، یہاں ان کے آنے سے تقریباً کئی سال پہلے ہی پرتھوی راج کی ماں جو اجمیر پہ حکومت کرتا تھا، ایک بڑی جوتش عورت تھی، علم نجوم کی ماہر، اس نے اپنے علم سے خواب میں دیکھا یا جس طرح سے بھی دیکھا، اس نے 6-7 سال پہلے ہی کہا تھا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اجمیر میں ایک درویش آئے گا، وہ ہماری سلطنت کو زیر و زبر کر دے گا۔ تو اس کی ماں کی بات سن کر پرتھوی راج جو راجا تھا، اس نے کہا ماں اس کا شکل صورت کچھ تو بتاؤ۔ بھوٹان سے انہوں نے ایک جادوگر کو لایا جو جادو کے ذریعے سے، ہیپناٹزم کے ذریعے سے اس شکل کو نکالا، اور جو مصور تھے آرٹسٹ ان کو بٹھایا گیا، ان کو شکل بتائی گئی، یعنی خاکہ نکالا گیا کس کا؟ سرکار غریب نواز کا، اور پھیلا دیا گیا ایسا درویش کہیں بھی دکھے ہندوستان میں آنے سے پہلے اس کو روک دینا۔ اس وقت سرکار غریب نواز کہاں تھے؟ مدینے سے نکل کر کے ملتان آئے ہوئے تھے، ملتان پاکستان میں جو آج ہے۔ آپ وہاں پر تبلیغ اسلام میں مصروف تھے، اور یہاں یہ بات پہلے سے مشہور ہو گئی تھی کہ کوئی درویش ادھر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پابندیاں لگائی گئی تھی وہ معمولی پابندیاں نہیں تھی میرے عزیزوں۔ ایک شخص ہے رام پرکاش، وہ پرتھوی راج کا بڑا خاص چیلا تھا، اس نے کہا میں جاسوسی کے ذریعے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالوں گا اس درویش کو۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملتان پہنچ گیا، حضرت سرکار غریب نواز اسے نظر بھی آ گئے۔ اب اس نے بھیس بدل لیا، مسلمان کا بھیس بدل کر داڑھی بڑھا لی، ٹوپی رکھ لی، جبہ پہنا، سرکار غریب نواز کی ہزاروں مریدین جو تھے خانقاہ پہ ان میں شامل ہو گیا۔ کئی دن تک انتظار کرتا رہا کہ تنہائی میں ایک بار غریب نواز سے ملاقات ہو جائے، جا کر کے اندر اگر اکیلے میں مل گئے تو یہیں ختم ہی کر دوں، یہ اجمیر تک آ ہی نہ سکے، قاتلانہ حملہ کرنا تھا۔ رام پرکاش 12 دن تک مسلسل محنت کرتا رہا۔ اس کے بعد ایک رات ایسی آئی کہ آدھی رات گزر چکی تھی، خیمے میں سرکار غریب نواز اکیلے تھے، یہ داخل ہوا اور وہی جبہ قبہ ٹوپی داڑھی ہے، اور سرکار غریب نواز کو دیکھا وہ مصلی پر آرام فرما ہے۔ وہ جیسے ہی خیمے میں داخل ہوا، خنجر اپنے اندر رکھ کر کے مسلمان کی شکل میں آیا ہے، ان کے مرید کی شکل میں آیا ہے، اندر داخل ہوا تو حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اٹھاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے استقبال کرتے ہیں، آؤ رام پرکاش کیسے آنا ہوا؟ رام پرکاش کیسے آنا ہوا؟ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ پھر دوسرا جملہ آپ نے فرمایا 12 دن ہو گئے اب تک تم ہمارے پاس آئے نہیں۔ تیسرا جملہ آپ نے فرمایا وہ سکتے پہ سکتا، یہی ہوتا ہے اولیاء کا جھٹکے پہ جھٹکا، جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے تیسرا جملہ فرمایا چلو آئے نہیں 12 دن سے، آج تو موقع ملا، جس کام کی غرض سے آئے ہو وہ کام تو پورا کرو۔ خنجر اندر ہے، ہاتھ سے نکالا اور پھینک دیا نیچے، اور اس نے کہا زندگی بھر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جادوگروں کو دیکھا، لیکن دلوں کے حالات جاننے والا کسی درویش با اخلاق کو آج پہلی بار دیکھا، جس کا دل بھی نورانی ہے اور چہرہ بھی نورانی ہے۔ اس نے سرکار غریب نواز کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ اسی رات کو معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام ضیاء الرحمن رکھا۔ یہ وہ ضیاء الرحمن ہے جو سرکار غریب نواز کے اجمیر آنے تک آپ کا سب سے بڑا باڈی گارڈ بنا ہوا تھا۔ یہ رب تعالیٰ کی مصلحت ہے میرے عزیز، اللہ رب العزت کی مصلحت یہ ہے جو دین کو مٹانے کے لیے نکلتے ہیں، مولا کبھی کبھار انہی کے ذریعے سے دین کو آباد بھی فرماتا ہے۔ اقبال نے سچ کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ آج بھی میں یہی امید کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جو اسلام کو مٹانے کے لیے مینار اور مسجدوں کو تباہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ وہی محراب و منبر کو بھی آباد کریں گے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان آئے، ہم تو یہاں پروگراموں میں آتے ہیں، ہماری کون سی بڑی طاقت ہے، کون سا بڑا استقبال، ہماری کون سی حیثیت ہے، یا پھر ہم کون سا بہت بڑا کام کر رہے ہیں؟
یہاں تو پہلے سے فیلڈ ہموار ہے، آنے سے پہلے نعرے، جانے کے وقت نعرے، استقبال. وہ سرکار غریب نواز سلطان الاولیاء جس انداز سے تشریف لا رہے ہیں، ساری چوکیاں لگائی گئی، ناکہ بندی ہے، جگہ جگہ پر پہرے داری ہے کہ یہ ہندوستان میں نہ آنے پائے ایسا درویش. باوجود اس کے جب ملتان سے آپ نکلے، پنجاب کے راستے سے آ رہے تھے، امرتسر، پٹیالہ، یہ تمام راستے ہوتے ہوئے دلی آنا تھا. ضیاء الرحمان نے کہا کہ حضور ہر جگہ پرتھوی راج نے 52 راجے تھے اس وقت، 52 راجوں کا راجہ ہے، ہر جگہ اس نے پولیس لگایا ہے، ناکہ بندی ہے، سب کے پاس وہ آپ کی تصویر پہنچی ہوئی ہے اور سب اچھی طرح سے پڑھ لکھے ہیں، خاکہ پورا دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح تک کوئی ایسا شخص اس سرحد میں آنے نہ پائے، تاکید ہے سب کو. اس نے کہا ہم کون سی چوکی سے جائیں گے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے ہیں تو چلتے رہے ہمارے ساتھ، اس لیے کہ معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان جب تشریف لا رہے تھے تو صرف ایک ذات نہیں، پورا اسلام آ رہا تھا ساتھ میں، صرف ایک ذات نہیں، اسلام پورا آ رہا تھا. اور دیکھیں سرکار غریب نواز کی زندگی میں بہت ساری میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کی جو برکت ہے، کرامت کی شکل میں آپ کو ملی ہے. حضور پر بھی قتل کے منصوبے بنا کر سارے لوگ گھیرا بندی کیے ہوئے تھے، حضور ان کے درمیان سے نکلتے ہوئے مدینہ تشریف لے گئے، کسی ایک کافر کو بھی حضور نظر نہیں آئے. اب غریب نواز جب پنجاب کی سرحدوں میں جا رہے ہیں، انہی چوکیوں کے بیچ میں سے جا رہے ہیں، پولیس والے سپاہی کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور آپ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، گزرتے ہوئے جا رہے ہیں. ضیاء الرحمان نے کئی چوکیاں پار کرنے کے بعد پوچھا سرکار غریب نواز سے کہ حضور والا ان لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ کیا یہ آپ کی تصویر دیکھ کر آپ کو پہچان نہیں رہے ہیں یا پھر ماجرا کچھ اور ہے؟ سرکار غریب نواز نے مسکرا کر کے فرمایا اے ضیاء الرحمان خاموش رہ، اللہ مجھے جسے چاہے اسے دکھاتا ہے اور جسے چاہے چھپاتا ہے. غریب نواز کو جو چاہے اللہ جسے چاہے وہ دیکھ سکتا ہے اور اللہ جسے نہ چاہے وہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا. ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے آئے، دلی پہنچے، یہاں ہنگامہ ہوا کہ جو درویش جس کا خاکہ پھیلا ہوا تھا وہ تو دلی پہنچا ہوا ہے. راجے نے ان ساری چوکیوں پر موجود سپاہیوں کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا کہ اندر آیا کیسے؟ انہوں نے کہا ہماری موجودگی میں نہیں آیا. تو بادشاہ نے پوچھا، راجا نے پوچھا تو پھر کس کی موجودگی میں آیا؟ یہ جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی حکمتیں بہت اعلیٰ ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. قرآن میں مولا فرماتا ہے سارے کفار منصوبے بناتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. اے مسلمانوں، اللہ کی تدبیر سب سے غالب آنے والی ہے، سب سے غالب آئے گی. وہاں سے وہ رب تعالیٰ تمہیں نکالے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. دلی پہنچے، دلی میں یہاں پر کئی دن تک قیام ہوا، لوگ چوک در چوک آئے. پھر اجمیر آنے سے پہلے پھر چوکیاں لگائی گئیں. راج ماتا راجا کی ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا اب چھوڑ دے، اب چھوڑ دے، اب اس کا راستہ روکے گا تو بہت بڑا نقصان بھی اٹھائے گا. لیکن اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی سرکار غریب نواز کو اجمیر پہنچنے سے پہلے. لیکن وہ غریب نواز، میرے عزیز و تاریخ پڑھتا ہوں تو اش اش کر جاتی ہیں آنکھیں کہ وہ آئے تو صحیح، ہمارا اور آپ کا سفر کرنا اور ہے، غریب نواز کا سفر کرنا اور ہے. دلی سے اجمیر کا سفر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کے ساتھ چند درویش تھے، یہ سفر تقریباً 8 دن کے اندر طے ہوا. ان 8 دنوں کے اندر دلی سے اجمیر تک 7000 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. وہ سفر پر نکلے تو اسلام دیتے چلے جائیں. یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت. میرے عزیزو، انا ساگر کو کوزے میں بھرنا وہ الگ کرامت ہے، اونٹوں کو بٹھا دینا الگ کرامت ہے، کھڑاؤں سے جے پال جوگی کو مارنا الگ کرامت ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں شرف اسلام عطا کرنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. یہ بڑی کرامتیں ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام بندشوں کو توڑتے ہوئے، ساری حدوں کو پھلانتے ہوئے، جو حدیں انہوں نے بنائی تھی، اجمیر معلیٰ پہنچ بھی گئے. اور اجمیر مقدس جہاں پہنچے آپ نے اپنی جھوپڑی قائم بھی کی، اپنی عبادتوں میں مصروف رہے. کیا اتنی پابندی لگائی گئی تھی؟ راستہ روکا گیا تھا، تصویریں پھیلائی گئی تھی، پروپیگنڈا کیا گیا تھا؟ اتنا نہیں. آ جانے کے بعد راجا نے کیا نہیں کیا؟ پانی بند کر دیا، پانی بند کر کے دیکھا گیا. پھر تھوڑے دنوں کے بعد جادوگروں سے مقابلہ کروایا، زہر دے کر کے بھیجا کھانے میں، عورتیں بھیجا، لڑکیاں بھیجا، کون سی چیز نہیں کی گئی. لیکن غریب نواز کا مشن سمندر کی طرح پھیلتا ہی چلا گیا. وہ ایک ایسا سیلاب تھا جس کو اقبال نے کہا ہے تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. یہ ایسی باڑ ہے جو پھیلتی ہی چلی گئی اور کسی کی طاقت نہ ہو سکی روکنے کی. اور مشہور روایت کے مطابق سلطان الاولیاء اسی جھوپڑی میں، اسی خیمے میں رہ کر تبلیغ اسلام کرتے ہوئے ہندوستان کے 90 لاکھ واسیوں کو شرف اسلام عطا فرمایا. عزیزان گرامی وقار، میں یہاں سے آپ کی زندگی پاک سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کیسے حالات تھے. اس وقت حالات بہت اچھے تھے. اس وقت ارے ڈیموکریسی تو آج ہے، اس وقت تو یعنی بادشاہ تھی، رولنگ تھی. جو راجا ہے وہ کسی کا
इलेक्शन से आया हुआ नहीं होता, वो अपनी ताकत से आया हुआ होता है। अपने सिपाही, अपने वजीर, अपनी पुलिस जिसको चाहे बंद करे, जिसे चाहे मारे, उतनी ताकत और डिक्टेटरशिप के बावजूद सरकार गरीब नवाज के कदम नहीं डगमगाए। आज के हालात में अगर हक बोलने पर कदम डगमगाते हैं तो तुम गरीब नवाज के मुरीदीन में से नहीं हो। खौफ तुम्हारे दिलों पर अगर आ गया तो फिर सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिशन को फिर से पढ़ो। आज जो लोग ये कहते हैं हालात बहुत गंभीर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी नहीं है। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत अता की है कि अगर ये ईमान में कामिल हो तो ये खुद हालात को अपने हाथों से मोड़ देता है। ये जिस तरफ जा रहा है, हवाएं अगर मुखालिफ चल रही हैं और ये दूसरी तरफ चल रहा है, तो रब तबारक व तआला उम्मत मुस्तफ़ा की इस इज्जत की वजह से हवाओं को भी उसके पीछे चला देगा। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद इब्न अबी वक्कास एक सहाबी है, मैं आपको सिर्फ तज़किरा देकर जा रहा हूँ। हालात खराब है, कौन सी चीज हमारे लिए रोड़े अटकाती है? क्या है हालात खराब? साद इब्न अबी वक्कास, इराक जब फतह हो गया, ईरान फतह करना था। ईरान उस वक्त की एक ऐसी अकलीम का नाम बता रहा हूं जो सुपर पावर, जहां किसरा बादशाह, किसरा जिसको कहते हैं यज़दगर, वो उसकी हुकूमत थी, बड़ा सुपर पावर बादशाह उस जमाने का। उसकी सरहदों में दाखिल होना है, लेकिन इराक और ईरान के बीच में दरिया दजला है, दरिया है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास वहां तक आए और उसके बाद उस तरफ ईरानियों की फौज खड़ी है, इस तरफ मुसलमानों की फौज है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने पूछा, क्या ईरान में दाखिल होना है? ईरान में दाखिल होना है इस्लाम के साथ? सहाबा ने कहा, आप जिस तरफ आगे बढ़ेंगे हम आगे बढ़ते हैं। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा, कश्तियां हैं किसी के पास, अबूर करें। किसी एक के पास कश्ती नहीं, किसी के पास तैरने के लिए एक चीज नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास ने क्या किया जानते हैं? सारे सहाबा से कहा कि तुम ये ईरानियों के तीरों को संभालना, जो तीर मारेंगे हमारी तरफ से 300 तीर अंदाज जो आगे पीछे चलें, और तुम उनके तीरों को संभालना, मैं दरिया पार करने का इंतजाम करता हूं। कहा कश्तियां, हजारों की तादाद में सहाबा हैं, ताबईन हैं साद इब्न अबी वक्कास के पीछे, जो ईरान की सुपर पावर को हिलाने के लिए जा रहे हैं। कश्तियां नहीं है इनके पास। साद इब्न अबी वक्कास से पूछा लोगों ने, आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? कहा आओ सब अपने अपने घोड़े लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और घोड़े दरिया में डाल दो। दरिया में डालो। दरिया इतना गहरा, बहुत तेज बहाव वाला दरिया है, दरिया दजला, हर चीज को बहा ले जाता है। आज भी उसकी रवानी बहुत तेज है, काफी लंबा दरिया। उस वक्त साद इब्न अबी वक्कास 300 घुड़सवारों को लेकर दरिया में अपने घोड़े डाले। ये नहीं पढ़ पढ़ के उन्हें भी पास करा लेता ना भाई। मेहनत हमारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। कभी रब की बारगाह में कामयाबी लेने नहीं आए। अगर इत्तेफाक से पास हो गए, बहुत पीर का करम है। अच्छा, तूने कह दिया पीर का करम है, रब कहता बता तो सही, जरा सोच तो सही, घड़ी घड़ी में कहता पीर का करम है, मुझे बता तो सही, जो रिस्क खा रहा है कभी इसकी पैदावार देख। तूने एक दाना मिट्टी में डाला था, मैंने मिट्टी में हिफाजत से रखा, फिर उसकी किल्ली जमाई, कल्ली जमा करके मैंने डेलियों का सीना चीर के उसे बाहर निकाला, फिर मैंने एक पौधे से उसको दरख्त बनाया, हवाओं से झूले मैंने झुलाए हैं, शबनम से रोज मैंने मुंह धुला है, चांदनी से रोज मैंने दिल लगाया है, सूरज से रोज मैंने ताकत बख्शी है, फिर एक दाने में मैंने बाल जमाई, एक बाल में 70 दाने लगाए। अल्लाह अकबर, वो कहता है एक दाने में 7 बाल हैं, हर बाल में 70 दाने, ये सब मैंने दिए थे और इतनी हिफाजत से दिए। आंधी आई दाना खराब ना हुआ, बारिश आई दाना खराब नहीं हुआ, तूफान चले दाना खराब नहीं हुआ। मैंने एक बाल के 70 दाने तुझे दे दिए, तेरे पेट के अंदर तक पहुंच गया। तू कहता पीर का करम है, बता मेरा करम किधर गया? क्या कि अच्छा होता अगर तू ये कहता तुम्हारे पीर की है करम खुदा का हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं उन पीर उन ठेकेदारों से भी कहता हूं, खुदारा उम्मत को खुदा की तरफ फेरिए। मुरीदों से कभी ये भी कह मेरे पास बाद में आप पहले रब की चौखट पे जाके भीख मांग। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरब मंजिल ही नहीं। कायनात में क्या कोई खुदा से भी ज्यादा प्यार करने वाला है? 70 माएं मिलकर बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकती जितना खुदा अपने बंदे से प्यार करता है। एक बार पीर से खाली हाथ मुसाफा करके देखिए, अगली बार हाथ नहीं मिलाएगा, नहीं मिलाएगा। एक बार 500 का मुसाफा कर खुद पता पूछेगा किधर है जी वो 500 वाला बंदा। ये कुछ पीरों की हकीकत है, मगर ये रब है। सुबह से शाम तक 5 बार तुझे बुलाया गया, तू नहीं आया, लेकिन उसने तेरा रिस्क बंद नहीं किया। तू 7 बजे सो के उठा, उसने फिर भी मक्खन पराठे खिलाए। तू पूरा दिन गप्पे लगाता रहा, जोहर की अजान हुई मस्जिद नहीं गया, उसने फिर भी तुझे चिकन बिरयानी खिलाई। तू मगरिब तक तमाशे देखता रहा, उसने फिर भी तुझे घी लगी रोटी खिलाई। उसने तुझ पर रिस्क बंद नहीं किया, फिर भी कहता रहा अब तो आ जा, अब तो आ जा। चल 40 साल गुनाहों में गुजार दिए, अब भी आ जा।
50 साल गुजार दिए, अब भी आ जा, एक बार आके तो देख, खाली नहीं जाएगा। जब मैं रबू तेरा वादा करता हूं तो आंसू गिरा के दिखा दे, मैं तेरे सारे नामे अमाल को नेकियों में तब्दील कर डालूं। सुभान अल्लाह। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, हमने मांगा ही नहीं। ओ यार बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती है, बंदा ना रोए तो खुदा कैसे दे सकता। मैं रो ना सको तो रोने जैसा मुंह ही बना लिया कर, मुंह ही बना लिया कर, फिर देख अल्लाह कितना देता है। हमने अपने रब को जाना नहीं। हारून रशीद का दौर है, बगदाद की जमीन है, कत्ल हुआ बगदाद में, तो 20 बंदे शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए। कितने थके तो नहीं अभी आप बोले हैं, नहीं थके, अल्लाह सलामत रखे। जो खड़े हैं अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। यकीनन ये अच्छी कमाई और हलाल रिस्क और माँ के दूध का असर है। हम बैठ के बातें कर रखे हैं, ये खड़े होके बातें सुन रखे हैं। अल्लाह सलामत रखे। बस गौर से मेरी बात सुनना, बात खत्म होने लगी है और मैं इख्तिताम की तरफ चलने लगा हूं। वैसे भी 5 मिनट बचे हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। तैयार बैठे ना सारे। हारून रशीद का दौर है, बगदाद की जमीन एक कत्ल हुआ, उसमें 20 बंदे गिरफ्तार किए गए और 20 और शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए। 19 बगदाद के थे, एक बाहर का था। जब गिरफ्तार होके आए ना तो किसी का पहचान वाला गया, उसने कहा जी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इसे छोड़ दो। किसी का ताल्लुकात वाला आ गया, जी मेरे ताल्लुकात में। किसी ने कहा मैं कसम खा के कहता हूं ये मुजरिम नहीं। 19 के 19 बंदे आजाद हो गए, लेकिन जो परदेसी था वो जेल में रह गया, इसलिए कि उसका तो कोई था ही नहीं उस शहर में, अजनबी था, ना कोई हमदर्द, ना कोई सिफारिशी, ना कोई जमानती। जब 19 बंदे चले गए ना रिहा होके, इसे पता था मैं बेकसूर हूं। फिर जब सब चले गए ना, इसने मुसल्ला बिछा दिया और पेशानी सजदे में रख के रो के कहने लगा, मालिक तू तो जानता है ना मैं बेगुनाह हूं, तुझे तो पता है ना मैं बेकसूर हूं। या अल्लाह 20 बंदे आए थे गिरफ्तार होके, हो सकता है उनमें से कोई कातिल हो, लेकिन किसी का जमानती आया लेके चला गया, किसी का सिफारिशी लेके चला गया, किसी के अपने लेके चले गए। मालिक तू जानता है ना मैं परदेसी हूं, मेरा तो गवाह भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, मालिक तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। इसने रो के रब से कहा। इधर हारून रशीद सोया, आवाज आई हारून जल्दी उठ, तू बिस्तर पे लेटा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी कैद के अंदर रो रहा है। उठा हारून रशीद, दौड़ के कैद खाने में आया, सारे कमरे तलाश किए, कोई नजर नहीं आया। कहने लगा कोई तो है जिसके लिए रब ने मुझे भेजा है। एक अंधेरे कमरे में झांक के देखा, किसी की हिचकियों की आवाजें आई, कोई सिसक के कह रहा था मालिक मैं तेरा हूं तू मेरा है। कोई रो के कहता था आज तूने गवाही न दी ना तो फिर कोई बचाने वाला नहीं आएगा, अगर तूने मेरी बेगुनाही का ऐलान न किया तो फिर कोई नहीं है जो मुझे छुड़ाने आए। हारून रशीद अंधेरे में गया, कंधे पे हाथ रख के कहा यार सर उठा ले, रब ने मुझे भेज दिया है, रब ने मुझे भेज दिया है। अल्लाह अकबर। आज इसको नाज हो रहा था अपने बंदे होने पर, खुदा की कसम हारून का दरबार लगा, कुर्सी बगल में डाली गई, ऐलान कर दिया लोगों आओ, तुमने बड़े बड़े पारसा देखे होंगे, ऐसा पारसा देख लो, ये वो पारसा है जिसकी पारसागी की गवाही खुद इसके खुदा ने मुझे दे के भेजा। आय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने रब से रिश्ते मजबूत करो। कसम खुदा की आवाज आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हमने अपने रब की चौखट छोड़ दी, इसलिए दुनिया की चौखट पे मारे मारे फिर रहे। एक बार सर रख के तो देख। मैं नहीं कहता रात को मुसल्ला बिछा, तब वो राजी होगा। नौजवान रात में आंख खुल जाया करे, अल्लाह तौफीक दे तो वजू बना के बैठ जा, वजू भी न कर सके ना तो उस बिस्तर पे उठ के बैठ जा। अगर उठने की भी सर्दी में हिम्मत ना होना तो लेटे लेटे अपने गुनाह याद करके कह दे करीम मैं तो गुनाहगार हूं अगर तू बख्शने वाला है। लेटे लेटे कह दे। वो ये नहीं कहता सजदे में सर रख तब बख्शूंगा, वो ये भी नहीं कहता नहा के आ तब बख्शूंगा, वो ये भी नहीं कहता कि तू उठ के बैठ तब बख्शूंगा, वो तो ये कहता है अपनी गुनाहों को, अपने खताओं को सोच ले, मेरी अताओं को सोच ले, अपनी गुनाहों पे शर्मिंदा होना तेरा काम है, बख्शिश देना मुझे खुदा का। सुभान अल्लाह, सुभान। कम से कम गुनाहों को सोच तो सही। तू देख तू क्या कर रहा है, तूने क्या किया, मैंने सब कुछ तेरे लिए बनाए, तूने मेरे लिए क्या किया। कभी तो एक बार आ जा। वो आवाजें दे रहा है, उसकी रहमतें आवाज देती हैं आजा मैं तुझे बख्श दूंगा, आजा मैं तुझे बख्श दूंगा। लोग कहते हैं दुआ कबूल ही नहीं होती। मैं कहता हूँ यार कभी मस्जिद में ये ठान के बैठ अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक हाजत पूरी नहीं करा लूंगा। कसम खुदा की नियत करके तो बैठ, वो दिन दूर नहीं है कि तेरे हाथ नीचे नहीं आएंगे, दुआओं की मकबूलियत की जमानत तेरे पास पहले आ चुकी है। लेकिन हमें तो उससे मांगने तक का वक्त नहीं है वक्त। हम 250 ग्राम का तावीज गले में लटका सकते हैं, सिर्फ
حضور کی سنت کے یہ چند گراموں کے بال نہیں رکھ سکتے. تم نہیں جانتے جب دعائیں قبول نہ ہونا تو یہ داڑھی دکھانا اپنے رب کو, کہنا مالک یہ تیرے محبوب کی سنت ہے, تجھے اس کا واسطہ, مالک خالی نہ لوٹانا, بس اتنا دکھا دینا, اس کا دریائے کرم جوش میں آئے گا, اللہ تیری داڑھی کے صدقے میں تجھے تیری منہ مانگی مرادیں عطا فرما دے گا. بدلو اپنے آپ کو یار, حضور کے ہو جاؤ قسم سے حضور کے, پھر دیکھ زمانہ تیرا غلام ہوگا. کیا وجہ ہے, ہماری اوقات نہیں تھی, کوئی ہمیں سائیکل پہ بھی بٹھا لیتا, آج لوگ فلائٹ میں ہم بیٹھ رہے ہیں, ہمارا کمال نہیں ہے, یہ سارے مدینے والے کا کمال ہے, مدینے والے کا کمال ہے. ورنہ نور بھائی ہمارے کوئی 8 ہاتھ پیر نہیں ہے, ہماری کوئی 6 آنکھیں نہیں ہیں, ہم بھی آپ جیسے ہیں. قسم سے ان کا نام لینا جب سے شروع کر دیا ہے, زمانے نے سر پہ بٹھانا شروع کر دیا. ہاں, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ہو کے دیکھو حضور کے, پھر دیکھو زمانہ تمہارا کیسے ہوتا ہے, زمانہ تمہارا کیسے ہوتا ہے. کرو اللہ اللہ کرو. آج بھی نا مسجدیں آواز دے رہی ہیں, مصلی بلا رہے ہیں, پلٹو یار رب کے گھر کی طرف. قسم خدا کی پڑھا تھا نا بھائی نے کہ مسواک سے ہی ہم جنگ جیت لیتے ہیں, مسواک سے. اللہ اکبر. اس لیے حضرت خالد بن ولید نا جب ایک جنگ میں شامل ہوئے, کہنے لگے کیا ہوا, کہنے لگے تھک گئے ہیں لیکن فتح نہیں ہو رہی ہے. کہنے لگے اچھا سچ بتاؤ مسواک کس کس نے کی تھی. کہنے لگے حضور مسواک تو نہیں کی, اتنا وقت ہی نہیں ملا جنگ میں, کچھ لڑتے ہیں تو کچھ نماز پڑھتے ہیں, وہ جاتے ہیں تو پھر ہم لڑتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں. فرمانے لگے شام کو جنگ رکی نا, کہنے لگے رکھ دو یار تلواریں. کہا پھر, کہا صبح کو تلواریں نہیں لینی ہیں, صبح کو مسواک لے کے بیٹھ جانا ہے, صبح کو مسواک لے کے بیٹھ جانا ہے. ساری تو عاشق تھے حضور کے, یہ نہیں کہا تلوار کے مقابلے میں مسواک کیا کام دے گی. کہا نہیں, صبح تلوار کوئی نہیں لے گا, سارے مسواک لے کے بیٹھ جائیں. اللہ اکبر. صبح مسواک لے کے بیٹھے نا تو ان کے سپہ سالار نے کہا جاؤ دیکھ کے تو آؤ مسلمان آج کون سی تیاری میں ہے. وہ آیا واپس جا کے بولا آج بھاگ لو. کہا کس لیے. کہا اب تک تو تلواروں پہ باری تھی, اب وہ دانت تیز کر رہے ہیں, حضور کے امتی یہ کچا چبا ڈالیں گے. جو جنگ 3 دن تلواروں سے پتہ نہیں ہوئی نا, وہ صرف مسواک سے جیت گئے تھے. حضور کی سنت نے جتا دیا تھا. یار حضور کے ہو جاؤ, چہرے مصطفیٰ جیسے بناؤ. ہم نے نا کپڑے وہ پہنے کہ سیٹنگ کو کیسے اچھے لگیں گے, ہاں محبوبہ کو کیسے اچھے لگیں گے, فلاں لڑکی کو کیسے اچھے لگیں گے. یار ایسا لباس پہنتے ہو نا, لڑکیوں کو کون سا اچھا لگے گا. کبھی یہ سوچ کے کپڑے پہن کے مدینے والے مصطفیٰ کو کون سا اچھا لگے گا. کبھی ایسا چہرہ بنا حضور کو کون سا اچھا لگے گا. پھر مر کے دے خدا کی قسم, چہرے سے کفن بعد میں ہٹے گا, مدینے والا تیری قبر میں پہلے تشریف لے آئے. ہاں آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے. درد کتنا ہے امتی کے لیے, اتنا کافی ہے زندگی کے لیے, رکھنے آقا جو نوکری کے لیے. اس سے بہتر زندگی کیا ہوگی. یار مرنا تو ہے ہی ہے نا, کوئی بندہ ایسا ہے جسے نہ مرنا ہے. سبھی کو مرنا ہے نا, سب کو مرنا ہے. تو پھر بدنامی کی موت نہ مرنا, ایک عزت کی موت مرنا, عزت کی موت مرنا. کوئی جنازہ اٹھے نا, کوئی یہ نہ کہے کینسر سے مرا ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ فالج سے مرا ہے. ایسی موت مرنا لوگ کہیں حضور کے عشق میں مر گیا ہے, حضور کے پیار میں مر گیا ہے. قسم سے ترس جائیں گے تیرے جنازے کو کاندھا لگانے لوگ. آج فخر کرتے ہیں نا کہ اس کے جنازے میں 40 لوگ تھے, میرے باپ کے جنازے میں 400 لوگ تھے. ان کے نام پہ جان دے, قسم سے لوگ کہیں گے ہم نے اس عاشق کا جنازہ پڑھا تھا جس نے مصطفیٰ کے نام پہ جان کا سودا کر دیا. آج بھی بریلی سے آواز آتی ہے, جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. سائلو دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام, زور سے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم فخر کرتے ہیں اور آپ بھی فخر کرنا کہ آج ہم منور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنگن میں بولنے کا ہمیں موقع ملا. اور وہ نصیب والے ہیں جو ان کی گلیوں میں سانسیں لیتے ہیں, مقدر والے ہیں جو ان کی بستی میں رہتے ہیں. فرمایا گیا سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جس کا گھر مسجد کے قریب ہو. کیوں یا رسول اللہ؟ کہا جب رحمت کی برسات مسجد پہ ہوتی ہے نا تو چند چھینٹے اگل بغل میں بھی گر جایا کرتے ہیں, دائیں بائیں بھی گرتے ہیں نا تو پڑوس کے گھروں میں بھی رحمتیں برسا کرتی ہیں. ہاں یہی معاملہ ولیوں کی کروٹ کا ہے. تو نصیب والے ان کے مزاروں پہ آتے جاتے رہا کرو. جو بوندیں ان کے مزار پہ گریں گی وہ کچھ تمہارے اور میرے اوپر بھی گریں گی. ہاں قسم سے قیامت کے دن وہی بوندیں بخشوا دیں گی. اس لیے فرمایا گیا ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے سچوں کی زندگی کو اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے سانچے میں ڈالو. پوری زندگی اعلیٰ حضرت کہتے گزر گئی, ہاں مگر اعلیٰ حضرت کا کردار بھی اپنائیے, ان کا طریقہ بھی اپنائیے, ان کا سلوک بھی اپنائیے. پوری زندگی یہی تو بتاتے رہے, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبائے اٹھائے کیوں. اللہ اس محفل کو سلامت رکھے, آنے والوں کو سلامت رکھے,
دنیا میں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نوجوانوں کامیابی چاہتے ہو تو مسجدوں میں ڈیرے لگا لو، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کر دو، محنت کر یار، تیرے پاس نا 50% دماغ ہے نا، IAS بننے کے لیے 18 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے نا، صرف 9 گھنٹے پڑھ اور باقی ٹائم اللہ کے گھر میں گزار۔ رب کہے گا تو نے اپنے حساب سے نا محنت کی ہے، میں اپنی رحمت سے تجھے کامیابی دینے لگا ہوں۔ تم 18 گھنٹے پڑھ کے IAS بنتے ہو، یہ مدرسے والے صرف 6 گھنٹے پڑھ کے قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے دماغ کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ نہیں، خدا کے کرم کی وجہ سے حافظ ہوتے ہیں، مگر ان کی نمازیں مضبوط ہوتی ہیں، ان کے سجدے مضبوط ہوتے ہیں۔ مسلک کا مطلب نہیں معلوم، جو مسلک صرف امام اعظم کے مسلک کو سمجھتے ہیں، اچھا بات ہے، جو مسلک صرف امام شافعی کی تحقیق کو سمجھتے ہیں، جو صرف مسلک امام مالک امام احمد بن حنبل کی تحقیق کو سمجھتے ہیں، تو بھائی ان کی تحقیق فقہی ہے اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق عشقی ہے۔ واہ 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 واہ، میں اس بات سے 100% متفق ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مسلک امام اعظم کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں، میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں، اللہ اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام اعظم ہی کو نہیں کہا جاتا۔ مسلک اعلیٰ حضرت اس عقیدے کی ترجمانی کو کہا جاتا ہے جس عقیدے پہ امام شافعی بھی چلے، امام مالک بھی چلے، امام احمد بن حنبل بھی چلے گئے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی چلے گئے۔ اور بڑھ کے بات کروں تو اسی عقیدے کی ترجمانی کو کہا جاتا ہے جو عقیدہ لے کے میرا غریب نواز آیا ہے، جو عقیدہ لے کر کے سرکار غریب نواز آئے، جو نظریہ سرکار غوث پاک نے دیا۔ اور آگے بڑھ کے کہوں مسلک اعلیٰ حضرت اسی نظریے کو کہا جاتا ہے جو کربلا میں 72 کی جماعت میں نظر آ رہا تھا، واہ، اسی نظریے کو مسلک اعلیٰ۔ سب جواب دیں ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ، زندہ مرحبا، واہ واہ، بہت عمدہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھی تنقید، بہت اچھا۔ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں بھائی، اگر کوئی بیٹا باپ کے نقش قدم پہ ہو تو ایک جملہ بولا جاتا باپ کے طریقے پہ، محاورہ ہے جو کہا تھا کسی نے باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر مالک میراث پدر کیوں کر ہو۔ کیا بات ہے، یہ شعر ہے۔ تو جو بیٹا باپ کے نقش قدم پہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ باپ کے طریقے پر ہے اور طریقے کو مسلک کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اعلیٰ حضرت کے طریقے پر ہے تو اگر اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ کیا سوال ہے، واہ واہ، اچھا بات، پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ اب آپ کہیں اعلیٰ حضرت کا نیا مسلک کون سا تھا؟ تو نیا مسلک نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کا وہی مسلک تھا جو صدیق اکبر کا مسلک ہے، جو فاروق اعظم کا مسلک ہے۔ تو پھر اس مسلک کو نیا نام دینے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو میں کھل کے بات کروں، ٹوپی لگا کے، داڑھی لگا کے، کرتا پاجامہ پہن کے آ کے ایک نے قلم اٹھا کے لکھا جس کا نام محمد یا علی ہو معاذ اللہ، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اس نے کہا کہ جو مسلمان خود کو کہہ رہا تھا۔ یہ سارے ذمہ دار لوگ بیٹھے، حضرت صاحب قبلہ تشریف فرمائے، ایک ایک جملے کا اپنا ذمہ دار ہوں میں، اور اگر کسی کے پیٹ میں درد اٹھے یہی بات کر لے، کیا بات ہے، پیچھے جا کے چغل مغل، زندہ باد، واہ واہ واہ، یہی بات ہو جائے۔ جب ٹوپی لگا کے کرتا پہن کے لوگوں نے آ کے کہا تھا جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، لوگوں نے کہا ٹوپی والا کہہ رہا ہے، داڑھی والا کہہ رہا ہے، بات صحیح کہی ہوگی، اس لیے کہ دیکھنے میں وضاقتہ سے مولوی لگ رہا ہے۔ کچھ لوگ ماننے لگ گئے اور یہ مان کر کے ایمان کا سودا کر بیٹھے، لیکن جانتے ہو جب آج کے مولوی نے یہ بات کہی تو ہم پلٹے 1400 سال پہلے۔ ابو بکر تم بتاؤ نبی کسی چیز کے مالک ہے کہ نہیں؟ عمر تم بتاؤ نبی کو اختیار ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کی زندگی بتاتی ہے کہ جب کھانا ختم ہوتا تھا تو وہ نبی سے سوال کرتے تھے، اولاد نہیں ہوتی ہے تو آقا سے مانگتے ہیں، باغ سوکھ جاتا ہے تو کھجوریں ان سے لی جاتی ہے، اگر آقا مٹھی بھر کے دیتے تو نسلوں کے گزارے ہوتے ہیں۔ ایک جماعت تو یہ کہتی ہے نبی کچھ نہیں دیتے، اور ایک شخصیت جس کو عشق کا ایمان کہا جاتا ہے، عشق و محبت کا عرفان کہا جاتا ہے، امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے، جب اس سے پوچھا گیا تم بتاؤ نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو تو انہوں نے کہا تھا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ 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 واہ،
تھوڑا بیس دے دیجئے, ٹریبل کم کریں, گلا پکڑ گئے. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ یا علی زندہ باد. واہ واہ, سمجھنے کی ضرورت ہے, خالی گالی دینے سے کام نہیں چلے گا. کیا بات ہے, ہماری نیو جنریشن نے اعلیٰ حضرت کو پڑھائی نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی پڑھائی نہیں ہے. بہت بڑی بات, اچھی بات ہے. اگر پڑھ لیا ہوتا نا تو بڑا بڑا سائنٹسٹ بھی ان کے آگے گردن جھکا کے کھڑا ہوتا ہے. کیوں جانتے ہو, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. واہ, اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اور یہ جھگڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلک کس کا. اگر باپ بیٹے کے بیٹا باپ کے طریقے پہ ہو تو وہ باپ کے مسلک پہ ہو سکتا ہے. ہم اعلیٰ حضرت کی تحقیق پہ ہیں تو ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بتاؤ نا, بتاؤ نا, بات تو دو تھی نا. آپ کہتے ضرورت ہی نہیں تھی, ہم تو سنی ہے. سنی تو وہ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو. پوچھو وہابی اہل سنت اپنے آپ کو کہتے کہ نہیں؟ وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے, تم بھی کہتے ہو, تو فرق کیسے پتہ چلتا؟ آج کے دور میں اسی فرق کو واضح کرنے کے لیے نا, جو مصطفیٰ کے طریقے پہ جماعت ہے, اسی جماعت کو مسلک اعلیٰ حضرت والی جماعت کہا جاتا ہے. اسی جماعت کو اعلیٰ حضرت والی جماعت کہا جاتا ہے. اور ہمیں فخر اعلیٰ حضرت ہمیں ملے, ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہمیں ملے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اعلیٰ حضرت ہمیں ملے. ایسے کام نہیں چلے گا, ایسے کام نہیں چلنے والا. پڑھنے کی ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کو. پڑھیں, کیا کیا اعلیٰ حضرت. یہ بات بتاؤ, یہ دیکھو وہابیوں کو آپ دیکھو, یہ اجمیر شریف کی فضیلت بھی بیان کر لیں گے, صابر پاک کی بات بھی کر لیں گے, وارث پاک کا بھی تذکرہ کر لیں گے. اعلیٰ حضرت سے کلیجے پہ سانپ کیوں لوٹتا ہے؟ کیا بات ہے, کبھی غور کیا آپ نے اس بات کو؟ غور کیا کبھی اعلیٰ حضرت ہی سے سانپ کیوں لوٹتا ہے؟ وجہ اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے مکرو چہروں سے نقاب پلٹ پلٹ کے دکھایا کہ سن, پجامہ کتنا بھی اونچا ہو, کرتا کتنا بھی نیچا ہو, یہ پورا کالا کر کے کیوں نہ آئے. فرمایا اوپر کا دھبا نہ دیکھنا, دل کی چمک تلاش کرنا. اگر دل عشق رسول سے روشن ہے نا, پھر دامن تھام لینا, اور اگر صرف اوپر ہی دھبا لگا کے آیا تو پھر لات مار دینا, اور کھل کے کہنا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. یہ چڑے اعلیٰ حضرت, چڑ کیا کسی کا کھیت کاٹا اعلیٰ حضرت نے؟ بولو, کاٹتے بھی کیوں؟ میں تو کھل کے کہتا ہوں, ہوں گی کچھ خانقاہیں جو اگربتیوں سے امیر ہو گئی ہیں. کیا بات ہے, لیکن اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن کے باپ کی اتنی بڑی جائیداد تھی کہ رامپور سے لے کے بدائیوں تک انہی کی زمین نظر آیا کرتی تھی. پڑھو نا اعلیٰ حضرت کو. اگربتیوں سے امیر نہیں ہوئے اعلیٰ حضرت, کیا بات ہے, موم بتیوں سے امیر نہیں ہوئے, چادریں بیچ کے امیر نہیں بنے, چراغی وراثت میں ان کو دولت ملی تھی. لیکن یہ بھی کھل کے بات بتا دوں, ان پہ کبھی پوری زندگی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی. آپ پوچھے کیوں؟ کیا ہیں ساری, کیونکہ اتنا مال کبھی رکھا ہی نہیں کہ سال گزر جاتا. اللہ, جو بھی آتا تھا قرآن والوں پہ خرچ کر دیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کی پوری کوشش تعلیم پہ رہی, اور میں تو آج ہر خانقاہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں, ہم نے ان 70 سالوں میں مزاروں کے علاوہ کچھ نہیں بنایا. اللہ, کھل کے کہہ رہا ہوں, میں کھل کے کہہ رہا ہوں. اور میری قوم تجھ سے بھی تھوڑا سا شکوہ ہے, ہم نے اپنے بچوں کو کتا بلی تو پڑھایا, لیکن قبر میں بولے جانے والی زبان نہیں پڑھائی. بہت بڑی بات اور سچ بات ہے. ہم تعلیم کے مخالف نہیں, پڑھائیے بچوں کو, لیکن ڈاکٹر بعد میں بنائیے, مصطفیٰ کا غلام پہلے بنائیے, حضور کا غلام پہلے بنائیے. بہت اچھا ایک جملے کا ذمہ دار ہوں شاداب بھائی, شاد بھائی, شابان بھائی, ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. آپ بنائیے ڈاکٹر, لیکن اس سے پہلے حافظ قرآن بنائیے. میں تو کھل کے کہتا ہوں, مت بناؤ پورا حافظ بھی, کم سے کم 1 سال مدرسے کی گود میں بچے ڈال دیا کرو. جانتے ہو جنہوں نے مدرسے کا رخ نہیں دیکھا, وہ بھلے انگلش میں پیشاب کرے, انگلش میں بات کرے, جب ملک چھوڑ کے باہر جاتے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں جا کر کے تقابل ادیان کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور جا کر کے اس میں متھا لگاتے ہیں, تو کوئی ایکس مسلم بنتا ہے, کوئی کہتا میں خدا کو نہیں مانتا, کوئی کہتا میں فطروں کو نہیں مانتا, کوئی کہتا میں مسلک کو نہیں مانتا, کوئی کہتا میں جماعت کو نہیں مانتا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ نقصان جو ملا ہے یہ آج کی کوئی 10-20 سال کی نقصان نہیں ہے, بلکہ ہم نے نسلوں کو جو مدرسوں سے جدا کیا ہے, یہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ورنہ کیا وجہ ہے, جتنا بڑا ڈاکٹر ہے اتنا کی دین سے دور ہے, جتنا بڑا انجینئر ہے اتنا کی دین سے دور ہے, جتنا بڑا پروفیسر ہے اتنا کی دین سے دور ہے. آخر وجہ کیا ہے, جتنا بڑا مزدور ہے اتنا کی مصطفیٰ کا عاشق ہے, جتنا بڑا محنت کش ہے اتنا کی خدا کا بندہ ہے, جتنے زیادہ فاقے کرتا ہے اتنا کی خدا کو مانتا ہے. وجہ یہ ہے کہ مدرسے وہ ہے جو فاقوں میں بھی خدا سے دور نہیں کرتے, خدا کی چوکھٹ پہ لے جا کے بندوں کو ڈال دیا.
واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، مدارس اسلامیہ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی، واہ واہ۔ میں بھائی آج کمیٹی والوں نے یہ محنت کر کے جلسہ سجا لیا، اب رب جانے تمہاری میری ملاقات کبھی ہو نہ ہو، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس ملاقات کو آخری ملاقات سمجھ کے ایک بات کو دل میں رکھنا، مجھے کبھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں ان کی چاپلوسی نہیں کر رہا ہوں، یہ مجھے بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے، میں جانتا ہوں پائے مرا لنگ نے اس ملک خدا تنگ نے۔ رزاق اللہ ہے، کوئی کمیٹی والا نہیں۔ بہت اچھا جملہ ہے، اور میں چاہتا ہوں اتنا کڑوا بول کے جاؤں کہ 3 دن نہیں قبر تک میری باتیں یاد رہنی چاہیے، کیا بات ہے، اس لیے کہ دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر کبھی مریض سے پوچھ کے دوا نہیں دیتا کہ میٹھی کھانی ہے کہ کڑوی، وہ مرض دیکھ کے دوا دیتا ہے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ پورا نیم کے پتے پلانے تب ٹھیک ہوگا تو پھر وہ مریض کا منہ نہیں دیکھتا، وہ نیم کے پتے لکھ دیتا ہے، وہ مریض کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر وہ کھانے پڑتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ آپ بھی سوچ کے مت بیٹھیے مولوی جنت بانٹ کے جائے گا، مولوی جنت کا مالک نہیں ہے، جنت کا مالک میرا نبی ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جنت اسے ملے گی جسے حضور چاہے گا، اور حضور اسے جنت دیں گے جو حضور کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھے گا۔ واہ واہ، ایک سیدھی سی بات، مفتی صاحب نے ایک سیدھی سی بات اپنی ہے، وہ کہا تھا نا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، ہاں میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، شرم عشیاں نے کیا جینا تو مر، زہر کھاتا تیرے فرمان نے کھانے نہ دیا، زہر کھاتا تیرے فرمان نے کھانے نہ دیا۔ وہ یار جو لاج بچی ہے نا آج حضور کے صدقے میں بچی ہے، حضور کے صدقے میں بچی ہے۔ کہہ رہا مولوی صاحب ذرا دیکھو میرے بیٹے کو پویم آتی ہے، میرے بیٹے کو انگلش میں پورا تعارف آتا، میں نے کہا بتا قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جو ہے سورہ کوثر ہے، تیرے بیٹے کو آتی ہے کہ نہیں؟ بہت آپ نے بیٹوں کو ڈاکٹر بنایا اچھی بات ہے، انجینئر بنایا اچھی بات ہے، اگر تیرے بیٹے کو نماز جنازہ نہیں آتی نا تو تو نے اپنے بیٹے کو کچھ بھی نہیں بنایا ہے، زمانی سچائی ہے، بے شک کچھ بھی تو نے نہیں بنایا۔ بے شک، بے شک۔ اگر تیرے بیٹے کو نماز جنازہ نہیں آتی تو تو نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے۔ کیا یہ رونا نہیں ہے؟ باپ کا جنازہ ہوتا ہے، امام مصلی پہ ہوتا ہے، چند لوگ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں نماز جنازہ کی، امام صاحب پوچھتے ہیں پڑھائی جائے تو صف میں سے آواز نہیں، پیڑ کے نیچے سے آواز آتی پڑھاؤ جی، پوچھتے ہیں یہ کون اجازت دینے والا؟ کہا یہ بڑا بیٹا ہے، تو یہ درد یہاں اٹھتا ہے۔ میں نے کہا یہ کتنا بدبخت بیٹا ہے جو آخری رسم بھی اپنے باپ کے جنازے کی ادا نہ کر سکا، کیوں نہیں آیا؟ کوئی کہتا کپڑے درست نہیں ہے، کوئی کہتا جی اپنے بیٹے کو دنیا دی لیکن اتنا نہ بنا سکا کہ میرے جنازے میں کھڑے ہو کر کے میری مغفرت کی دعا مانگ سکے۔ اللہ اللہ اللہ، دو فکریں ہو گئی، نمبر 1 دولت کا کیا ہوگا، نمبر 2 میرے بچوں کا کیا بنے گا، تیسری فکر ہوتی ہے قبر جا رہا ہوں تیاری کوئی نہیں ہے۔ اللہ سمد، اللہ سمد، صرف یہ 3 فکریں بندے کو ہوتی ہیں، 3 فکریں بندے کو ہوتی ہیں۔ نوجوانوں ان رشتوں کی قدر کرو، اللہ اللہ، سیکھ لو جنازے، سیکھ لو قرآن، ہمارے بچوں کو نہیں آتا۔ جو مزار مستند لوگوں کے ہیں وہ تو ہیں، بے شک لیکن ہماری قوم نے نا، برا نہ مانیے میں پکا سنی ہوں سچائی ہے، بے شک، اور اتنا پکا سنی ہوں کہ میں نے دامن تاج الشریعہ کا تھاما ہے، آئے ہائے 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 ہائے، اور میرا مرشد وہ ہے جس نے یہ کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، یہ زندگی ہے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ہاں میں اس کا مرید ہوں جس نے اپنے جانے سے پہلے اعلان کیا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ ہاں میں کوئی کچا سنی نہیں پکا سنی ہوں۔ الحمدللہ، ہاں بہت غور سے میری بات سنیے گا، لیکن جو مزارات مستند تھے وہ تو تھے ہی، لیکن ہماری قوم نے نا کچھ مصنوعی مزار بنائے۔ جتنا پیسہ ہم نے مزاروں کی گنبد کی چمک میں لگایا ہے نا، اگر یہی پیسہ قوم کے لیے ہم اسکول اور مدارس میں لگا دیتے نا اللہ، تو آج اس قوم کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا جہاں آج ہم کھڑے ہو گئے۔ بہت بڑی بات ہے، سچائی ہے، بے شک، حق ہے حضرت، ہم بہت نے کیا دیا قوم کو؟ بہت 70 اچھا سالوں پیغام، میں کیا دیا؟ وہ جوان جو ماں چھوڑ کے باپ چھوڑ کے پریوار چھوڑ کے 3 سال سعودیہ میں رہتا ہے، اسے ایک جاہل قبر پہ بیٹھنے والا مجابر فون کر کے کہتا ہے رات بابا خواب میں آئے تھے تیرا 50,000 کا نام بول کے گئے، اور ایسے گمراہ کر کے نوجوانوں کی کمائی کو آگ لگائی جاتی ہے۔ دکھ ہوتا ہے یہاں دکھ، وہ جو عید بقر عید کے مزے نہیں جانتے، جنہوں نے ساری خوشیاں پریوار کے لیے ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں پردیس میں لٹا دی، ان کا لاکھوں روپیہ آپ اس طرح حرام چیزوں میں برباد کر رہے ہو۔ اللہ، 50,000 بھیجے، بابا کا عرس آیا ہے، رات خام میں بابا آئے تھے، کہہ کے گئے تھے عرفان کو فون کرنا وہ 25,000 ڈال دے گا۔ اللہ، خواب میں بابا آئے تھے، کس کے خام میں بابا آئے؟ جس سے پوچھو کس کا امتی ہے تو کہہ رہا نیا نیا آیا ہوں، جسے امتی کا مطلب نہیں معلوم۔ حال ہے قوم کا، کیا بات،
وہ فون کر کے کہتا 25 ڈال دو. یہ میری قوم کے سیدھے سادے نوجوان گئے, جا کر کے 25,000 سب سے بڑی عبادت سمجھ کے ڈال دیا. اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ کا بابا نے کہا ہے کہ اس بار عرس میں مقابلہ ہونا ہے. مقابلے میں کیا بنے گا؟ ایک ڈانسر لائی جائے گی, ایک ٹکر کا قوال لایا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, شریعت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. تمہیں ممبر پہ عیاشی کرنے کا حق کس نے دے دیا ہے؟ تمہیں نچنیاں بیٹھا کر کے قوم کے پیسے کو آگ لگانے کا حق کس نے دیا ہے؟ کس نے کہا یہ عبادت کا حصہ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب مقابلے ہوتے کہ شعر و شاعری ہوتی ہے, ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ, چند امیر بیٹھ کر کے کرسیوں پر دولت کی نمائش کرتے ہیں اور ایسے پیسے کو آگ لگاتے ہیں جیسے پیسہ نہ کہ کاغذ کے ٹکڑے ہو. مجھے بتا تو سکی, تو جو یہ پیسے لٹا رکھا ہے, کیا تیری قوم میں بیوہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا میری قوم میں یتیم بچیاں نہیں ہیں؟ مجھے بتا تو سکی, کیا سگنل پہ نقاب پہن کر کے بچیوں نے بھیک مانگنا بند کر دیا ہے؟ مجھے بتا تو سکی, کیا بیواؤں نے اپنے کپڑے دکھا کر کے اپنے گھر کے راشن کا سوال کرنا بند کر دیا ہے؟ اگر یہ ختم ہو چکا ہو تو آ کے تمہارا جہاں چاہو دولت کو آگ لگاؤ. اگر تیرے معاشرے میں آج بھی غریب کی بیٹی اس انتظار میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا تو کوئی داماد خرید پاتا, کاش میرے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا, آج میرے بھی ہاتھ مہندی سے رنگین ہو گئے ہوتے. اگر تجھے لگتا ہے قوم میں ایسی بیٹیاں موجود ہیں تو ان عیاشوں پہ پیسہ لگانے کی بجائے اس پیسے کو اٹھا اور کسی یتیم کی جھولی میں ڈال دے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب تو یہ عمل کرے گا مزار والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی. زندہ باد, زندہ باد. اللہ اللہ اکبر. اللہ, بہت اچھا پیغام حضرت, ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. ہم نے کیا کیا؟ کہہ رہا جتنا پتھر لگے گا میری طرف سے لگے گا, جتنی ٹائل سے لگے گی بابا کے مزار میں میری لگے گی. میں کھل کے بات کرتا ہوں, اللہ کے ولی ولی ہوتے ہیں, انہیں تیرے پتھر اور تیری ٹائل سے مطلب نہیں. اگر عمل اچھے ہیں تو اللہ قبر کو جنت کی کیاری بنا دے گا. چاہے کوئی آئے یا نہ آئے, اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو کے ہلے اٹھیں گے. اور اگر عمل اچھے نہیں ہے تو لاکھ چادریں چڑھا, تیری چادر سے فرق پڑے گا. ہاں کیا فرق پڑے گا تیری چادر سے بھائی؟ کیا فرق پڑے گا؟ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے 100 چادریں چڑھا دو. کیا بات. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ولی کے مزار کی تشخیص کے لیے ایک چادر کافی ہوتی ہے. جب تک وہ بوسیدہ اور پھٹ نہ جائے دوسری چادر چڑھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر کیوں نہیں بولتے مجابر کھل کے اس بات کو کہ چادر پہلے سے چڑھی ہے, اب اس مارکیٹ میں چادر نہیں بکے گی. اللہ اللہ اللہ. میں غلط لگ رہا ہوں تو سنو, اگر شوق ہے نا چادر لینے کا تو جو چادر تو مزار کے لیے لے رہا ہے نا, ایک دوپٹہ ماں کے لیے خرید لے. ہائے ہائے ہائے. اللہ اور جو مزار میں لیٹا اس کے قدموں میں رکھ اللہ اللہ. کہ اللہ والے یہ تیرے نام سے میں اپنی ماں کے لیے لے کے جا رہا ہوں. ہائے ہائے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, 5 لاکھ کی چادر میں وہ لذت نہیں آئے گی جو 250 روپے کا دوپٹہ تیرے ماں کے سر پہ جائے گا. خدا کی رحمت ماں کے دوپٹے سے زیادہ وسیع ہو کے تیرے سر پہ آ جائے گی. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بہت اچھا کدھر جا رہے ہیں؟ بہت اچھا پیغام, ماشاءاللہ. کدھر جا رہے ہیں؟ اور میں تو بھائی کھل کے کہتا ہوں, خدا را ان خانقاہی لوگوں سے میری گزارش ہے, پرزور اپیل ہے, اللہ نے آپ کو وسائل دیے کہ ذرائع دیے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ قوم کو یونیورسٹی دو. قوم کو یونیورسٹی دو. خالی قوم کو بلا کے پیلی تائری کھلانے سے اس قوم کا کوئی لیول اونچا نہیں ہونا ہے. حضور نے قوم کو گٹلیاں کھلائی تھیں لیکن کسی کو فاتح خیبر بنایا تھا, کسی کو احد کا مجاہد بنایا تھا. آپ کہتے نہیں نہیں یہ اس لیے بن رہا ہے آرام گاہ کہ ہم مرید ٹانگیں پھیلا کے سوئے گا. آپ جس پیسے سے ان کے سونے کا ٹھکانہ بنا رکھے ہو اسی پیسے کو لگا کر کے قوم کی آنکھیں کھولنے کا ٹھکانہ بنا لو, ورنہ اس قوم کا کل روشن نہیں ہے. یہ میں کھل کے کہہ رہا ہوں. آج قوم لاوارث ہے, لاوارث ہے. جب تک میرے مرشد تاج الشریعہ تھے نا تو قوم میں بھرم تھا, قوم کا ایک رہنما تھا. آج صحیح بات یہ ہے کہ قوم کا حال ویسا ہی ہے جیسے بنا کسی چرواہے کے ایک بکریوں کے ریوڑ کا ہوتا ہے. اللہ. اور ہم ابھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ لگے, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے پہ لگے. مت اچھالو, اپنے اپنے گریبان میں جھانکو, اپنے اپنے گریبان میں جھانکو, اپنے حصے کا کام کرو. جب قبر میں پہنچو گے تم سے ان کا نہیں پوچھا جائے گا, ان سے میرا نہیں پوچھا جائے گا, ان سے ان کا پوچھا جائے گا, مجھ سے میرا پوچھا جائے گا. لیکن کیا ہم نے سارا پیسہ مزاروں میں لگایا. قوم کو ایک ایسا اسکول نہ دے سکے جس میں بیٹیوں کی عزت کے ساتھ تعلیم ہو جاتی. آج آئے دن اخبار نہیں آتے, فلاں اسکول کے باہر بیٹی کا نقاب اتروا دیا گیا, فلاں جگہ پردہ کھلوا دیا گیا, فلاں جگہ ایگزام میں اس لیے نہیں بیٹھنے دیا گیا کیونکہ وہ نقاب میں تھی. پھر تھوڑی دیر اخبار پڑھتے ہیں, یار بڑا برا ہو رہا ہے بھائی, بڑا برا ہو رہا ہے یہ. میں کہتا ہوں اتنا برا یہ نہیں کرنے جتنا برا تم نے یا میں نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے.
ہم نے پاس اگر پیسہ آیا نا تو سب سے پہلے بلڈنگ بنائی, اور بچا تو ہوٹل بنا دیا, اور بچا تو بزنس بڑھا لیا. لیکن کسی امیر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ 2 پیسے لگا کر کے ان کی تعلیم کے لیے کوئی ٹھکانہ بنا. غلط کہہ رہا ہوں, باتیں برداشت نہیں ہوگی میری, بہت کڑوا بولتا ہوں, لیکن اگر اب بھی تو نہ کڑوا نہیں بولا گیا تو اس منبر کا حق ادا نہیں ہوگا. حق ہی نہیں ادا. اب اگر یہ کرسی ہے تو یہاں یہ کھل کے بولنا پڑے گا کہ ہمارا کل کیا ہوگا, یہ ہمیں آج طے کرنا پڑے گا. یہ آج طے کرنا پڑے گا میرے بھائی. جو قوم سال میں 3 بار چندہ کر کے 3 کروڑ میں مزار چمکا سکتی ہے, وہ 6 سال چندہ کر کے قوم کو ایک بہترین بچیوں کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے ایک اچھا ادارہ کیوں نہیں دے سکتی؟ کیوں نہیں دے سکتی ہے بتائیے؟ اگر دے سکتی ہے تو پھر اٹھو جوانوں, اٹھو اور اپنی بستی میں تلاش کرو کہ سب سے زیادہ مائنڈیڈ بچہ کون ہے, سب سے ذہین بچے کا انتخاب کرو, اور جو سب سے زیادہ نمبر اس سال میں لے کے آیا ہو اپنے رزلٹ میں, آپ گاؤں کے لیول پہ ایک محفل منعقد کیجئے, اس کے لیے انعام رکھیے. میں نہیں کہتا آپ سونے کی انگوٹھی چاندی کیا ہار دو, میں کہتا ہوں بھلے ہی 5 روپے کا قلم دو, لیکن اس کی حوصلہ افزائی کرو. کیا بات ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرو. ہر بستی کے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے, خالی مزار کی کمیٹی نہیں ہونی چاہیے, خالی جلسوں کی کمیٹی نہیں ہونی چاہیے, امت کی کمیٹی ہونی چاہیے. امت کی ایک ایک بچے کو دیکھو تعلیم میں کون کیسا ہے, حوصلہ افزائی کرو. پھر دیکھو یہ آگے پڑھنا چاہتا ہے, اگر ذہن اچھا ہے, پیسے نہیں, ذرائع نہیں, وسائل نہیں ہے, پھر قوم اکٹھا ہو کر کے اس کو ڈاکٹر انجینئر بنائے, لیکن ساتھ میں پہلا سبق دے, سن ہم تجھے مل کے ڈاکٹر بنا رکھے ہیں, لیکن جس دن تو MBBS بن جائے یا BUMS بن جائے اور تو کرسی پہ بیٹھے پیسہ کمانے کے لیے, ہم 6 دن تجھ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں. ایک دن کے لیے سوال ہوگا کہ ہفتے میں 1 دن مقرر کرنا جس میں امت کے غریب بیماروں کو مصطفیٰ کے نام پہ تجھے فری دوا دینی ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب کرسی پہ بیٹھے گا دوا میں شفا ہو نہ ہو, مصطفیٰ کے نام سے اللہ شفا عطا فرمانا. زندہ باد. بناؤ بچوں کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام, مذہب اسلام, رسول مدنی کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی. نعرہ تکبیر. کریں گے انشاءاللہ. قوم کے درد سارے نوجوان وعدہ کریں انشاءاللہ. وہ کہا تھا نا اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حوصلہ کر, حوصلہ کر. وہ کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس مقام پہ آ کے کھڑا ہونا پڑے گا, کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں. اب اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے کام نہیں چلے گا. ہم اپنی قوم کو نالج دیں, تعلیم دیں, ایجوکیشن دیں. ہاں ایجوکیشن دیں. جب تعلیم ہوگی اور بنیاد میں اس کی تعلیم کے مصطفیٰ کی غلامی کی نسبت ہوگی نا, تو وہ دبئی کویت میں 10 سال نہیں 50 سال بھی کاٹ کے آ جائے گا نا, تو ٹانگیں پھیلا کے نماز میں کھڑا نہیں ہوگا. کیا بات ہے, ٹانگیں پھیلا کے کھڑا نہیں ہوگا. 5 سال کاٹ کے آ جاتا, آ کے کہتا اصل دین تو ہمیں عرب نے دیکھا ہے, اصلی دین تو ہم نے وہاں دیکھا ہے. جاؤ دنیا گھوم کے آؤ, گارنٹی ہے میری, جس ادب سے ہندوستان میں نماز پڑھی جاتی ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں پڑھی جاتی ہے. دنیا گھوما, جس اہتمام سے ہندوستان میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی ہے. اور جو ان کے رنگ میں رنگے ہیں نا, ان کے جو آج مصطفیٰ کے مدینے میں کسینوں کھولے بیٹھے ہیں, جو مسجد نبوی کے سامنے پکچر ہال بنا رہے ہیں, وہ یہاں بھی تبلیغ کے نام پہ آتے ہیں, کہتے ہیں مسجد چل. نوجوان کہتا کپڑے ٹھیک نہیں ہے تو کہتے ایسے ہی چل. وہ کہتا نہ